अस्सलाम वालेकुम। हम 11वीं सदी में मुसलमानों और ईसाइयों के बाहमी तसादुम की बात कर रहे हैं। हम जंग मैंजिकर्ट में, जिसमें सुल्तान अलप अरसलान ने रोमन एम्पायर को बुरी तरह अनातोलिया के इलाकों में शिकस्त दी थी, उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक तायराना निगाह रखें तारीख पर, तो आप ये देखेंगे कि स्पेन से लेकर कुस्तुनतुनिया तक तमाम ईसाई दुनिया में एक हिजान मुब्तला था मुसलमानों के खिलाफ, और इसी तरह अफ्रीका से लेकर अनातोलिया तक मुसलमान एक मुकम्मल महाज बना चुके थे ईसाइयों की तरफ। और दोनों तहजीबें, मगरिब और मशरिक, ईसाई और मुसलमान, अपने हर एक्सिस पर मुतसादिम थे। ईसाइयों में यह एडवांटेज था कि वो मुसलमानों की कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए आपस में अपने आप को मुत्तहिद कर रहे थे। मुसलमानों की जो बुनियादी मराकज थे, खिलाफत अब्बासी, खिलाफत फातमी और अफ्रीका, इनमें आपस में राब्ते नहीं थे, बल्कि बाहमी शदीद इख्तलाफात थे। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अलप अरसलान को गैबी ताईद के तौर पर भेजा और उसने मुसलमानों के मशरकी महाज को पूरी तरह महफूज कर दिया। अब खुरासान, ईरान, बगदाद, मावरा नहर और हत्ता के अनातोलिया तक के इलाके न सिर्फ मुसलमानों के पास थे, बल्कि मुकम्मल महफूज हो चुके थे। लेकिन अभी मुसलमानों की मशरकी सरहद पे, यानी अफ्रीका से आइबेरियन पेनिनसुला और हिस्पानिया और अंदलूसिया की तरफ मुसलमानों के खतरात शदीद बाकी थे। जब मैंजिकर्ट की शिकस्त की इत्तला यूरोप में पहुंचती है, तो पूरे यूरोप में एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। यह शिकस्त इतनी तौहीन आमेज थी इनके लिए कि जिसके नतीजे में अजीम रोमन बाइजेंटाइन एम्परर मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार भी होता है, और गिरफ्तार होकर जब उसको रिहा किया जाता है तो उसको डिपोज करके बड़ी बेइज्जती के साथ जेल में हलाक भी कर दिया जाता है। इस जिल्लत का बदला भी यूरोप ने लेना था, और अभी भी यूरोप यह समझता था कि वो मुसलमानों को स्पेन के पेनिनसुला से बाहर निकाल सकेगा। इसके लिए मगरबी यूरोप की तमाम ताकतों ने आपस में इत्तेहाद करना शुरू किया, और फ्रांस ने खास तौर पर उन ईसाई रियासतों को जो स्पेन के शुमाल में वाक़ थी इमदाद देनी शुरू की, ताकि उस ताइफे को, यानी वो 13 या 14 मुसलमान छोटी छोटी रियासतों में जो बटे हुए थे स्पेन में, एक एक करके उनको हजम किया जाए और मुसलमानों को स्पेन से बाहर निकाला जाए। इसी कैफियत की वजह से तकरीबन 1085 में एक ईसाई नवाब अल्फांसो ने फ्रांस की मदद से हमला किया और टोलेडो की मुसलमान रियासत पर कब्जा कर लिया। यूं ही टोलेडो पर कब्जा किया गया, पूरे आइबेरियन पेनिनसुला में, पूरे ताइफा में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब उन सारे छोटे छोटे मुसलमान सरबराहों को यकीन हो गया था कि ईसाई एक एक करके इनको हड़प करेंगे, और अब ये खुद इतनी ताकत नहीं रखते थे कि ईसाइयों का मुकाबला कर सके। यह वक्त इंतहाई नजदीक था कि अगर मुसलमानों को मदद ना पहुंचती तो वो स्पेन का जवाल जो 1492 में होता है, शायद 1092 ही में हो जाता। जो कुछ उस दौर के अंदलूसिया में हो रहा था, उसमें आज के पाकिस्तान के लिए गैर मामूली सबक छुपे हुए हैं। जब खिलाफत उमैयद का मरकज कमजोर हुआ, तो उनके तमाम सूबों ने आजादी का ऐलान कर दिया। हर सूबे ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर अपनी अपनी रियासतें बना ली। उन हालात में कि जब चारों तरफ दुश्मन मुंह खोलकर बैठा हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खुदकुशी के मुतरादिफ होती है। यही हाल स्पेन के ताइफे के साथ हुआ। मरकज कमजोर हुआ, सूबों ने आजादी डिक्लेयर की, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स बन गई, मगर इन तमाम रियासतों में ना वो ताकत थी, ना वो काबिलियत थी कि अपना दिफा कर सकते। मुसलमानों के दाखिली इख्तलाफात की वजह से पहले ही यूरोप को उम्मीद हो चली थी कि वो मुसलमानों को हड़प कर लेंगे। उन्होंने 2 प्रॉन्ग लॉन्च किए थे, एक कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए और एक फ्रांस से स्पेन में। मैंजिकर्ट की शिकस्त के बाद उनके तमाम वो ख्वाब चिकनाचूर हो गए जो वो कुस्तुनतुनिया के जरिए मुसलमान की खिलाफत बगदाद पर हमला करने के देखते थे। तो गम और गुस्से की आग वैसे ही यूरोप में भड़क रही थी। इस तमाम सूरत हाल में कि जब मुसलमानों का मरकज अंदलूसिया में कमजोर हुआ और ताइफे बन गए, तो एक एक ताइफा टारगेट बन गया उन तमाम यूरोपियन पावर्स के लिए कि जो पहले तो इनको आपस में लड़वाते रहे कमजोर करने के लिए, उनकी दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाया और मुख्तलिफ किस्म के उन तमाम इख्तलाफात को हवा दी, और फिर उन इख्तलाफात में साइड्स लेकर, पोजीशंस लेकर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि एक एक करके तमाम मुसलमान रियासतें या तमाम मुसलमान शहर जो स्पेन में वाक़े थे, करीब थे कि तमाम ईसाइयों के कब्जे में चले जाते। आज पाकिस्तान को भी यही खतरात दो चार हैं। मरकज अगर कमजोर हो जाएगा और सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर ज्यादा इख्तियारात दे दिए जाए, जबकि चारों तरफ दुश्मन मुंह खोल कर बैठा हो और सूबों को आपस में लड़वाने की तमाम साजिशें मुकम्मल कर ली गई हैं,
تو پاکستان کی ریاست کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ہم کو اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے۔ اسپین کے مسلمانوں نے سبق نہیں سیکھا اور شدید نقصان اٹھایا۔ ہمارے پاس وہ تاریخ موجود ہے۔ پاکستان کو ہر حال میں اپنے مرکز کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ آج پاکستان میں پروونشل اٹانومی کے نام پر بات کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں کہ جن کے خارجی دشمنوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ اس بات کو پاکستانی قوم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کی ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں کہ پاکستان ایک قیمتی امانت ہمارے پاس ہے۔ 1085 میں تولیڈو کی اسلامی ریاست ہسپانیہ میں عیسائی قبضہ کر لیتے ہیں۔ بقیہ تمام طائفے کے سربراہان اس قدر ناپاک اور پلیت لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود اپنے داخلی اختلافات کو ختم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان میں ایک سمجھدار یہ مشورہ ان کو دیتا ہے کہ اگر ہم نے اب سروائیو کرنا ہے تو ہمیں باہر سے یوسف بن تاشفین کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ تمام مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک مکتوب لکھا جاتا ہے مراکش کے سربراہ یوسف بن تاشفین کے نام۔ یوسف ایک بنیادی طور پر مذہبی، نیک اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا پورا خاندان افریقہ اور صحارا کے ریجنز میں جہاد اور تبلیغ میں مصروف تھا۔ جہاد اور تبلیغ یوسف کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ ان کا تعلق بھی بربر قبیلے سے تھا کہ جس طرح مشرق میں ترک تلواریں امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتی تھی، اسی طرح مغرب میں یہ فریضہ بربر تلواروں کا تھا۔ یوسف بن تاشفین کے پاس جب خط پہنچتا ہے اندلس کے طائفے کا، تو آپ پہلے اچھی طرح اطمینان کر لیتے ہیں کہ کیا وہ اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس کے لیے کئی قلعے طلب کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ اپنی فوجوں کو متعین کر سکیں۔ صاف صاف واضح کر دیا جاتا ہے اسپین کے طائفوں کو کہ یوسف وہاں ٹھہرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے، صرف مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اسلامی ریاست کو جو خطرہ عیسائیوں سے لاحق ہو گیا ہے اس خطرے کو دور کیا جائے اور دوبارہ سلطنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں۔ اسپین اور امت مسلمہ کے علماء نے بھی یوسف بن تاشفین سے آ کے درخواست کی کہ اگر اس وقت آپ نے ڈیسائسو انگیجمنٹ اسپین میں نہیں کی تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ یوسف اب فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بحری بیڑے کو تیار کیا اور افریقہ اور یورپ کے درمیان جبرالٹر اسٹریٹس کو کراس کر کے اسپین میں داخل ہو گئے۔ بنیادی طور پر یوسف کے ساتھ 25,000 کی بربر فوج تھی، کیولری اور پیادہ دستے۔ خیال یہ تھا کہ مقامی عرب شہزادے جو طائفے کے ممبرز تھے وہ بھی اپنی اپنی فوجیں ان کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے بھی اپنے جو کچھ ہو سکا فوجیں دی، لیکن ان کی تعداد کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ان کے مقابلے میں الفانسو تقریباً 80,000 کے عیسائی لشکر کے ساتھ مقابلے پر آیا اور زلاقہ کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ اس سے پہلے ہم ایک واقعہ سنانا چاہیں گے۔ یوسف نے جب بحری جہاز میں سفر کرنے کا ارادہ کیا اسپین کی طرف تو سمندر میں بہت زیادہ طوفان تھا۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ مہم آپ کی مرضی اور آپ کی تائید سے ہو رہی ہے تو مجھے حفاظت کے ساتھ پرلے کنارے پہ پہنچا دینا۔ اگر اس مہم میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تو میرے لیے اتنی مشکلات کرنا کہ میں یہ سفر کر ہی نہ سکوں۔ اس دعا کے بعد سمندر معجزانہ طور پر پرسکون ہو گیا اور مسلمان بآسانی اپنی فوجوں کو اسپین کے ساحل پر اتار سکے۔ اس دعا کی وجہ سے اور اس کے بعد ہونے والے معجزے کی برکت سے یوسف اور تمام بربر فوج کو یقین ہو چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید روحانی اس مہم میں شامل ہے۔ ان کے حوصلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ زلاقہ کے میدان میں عیسائی اور مسلمان فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک فیصلہ کن مارکا ہونے والا تھا۔ اس جنگ سے پہلے یوسف نے الفانسو کے نام خط لکھا اور اس میں کہا کہ تم ہم سے ملنا چاہتے تھے، ہم تمہاری اس خواہش کی تکمیل میں خود چل کر تمہارے پاس آ گئے، اب اپنی اس خواہش کا نتیجہ دیکھنا۔ الفانسو نے جواب میں بہت تکبر آمیز جواب لکھا، لیکن جس کو سلطان نے صرف یہ جملہ لکھ کے مسترد کر دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم دیکھو گے۔ عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس کیولری دستے بھی زیادہ تھے۔ بیٹل فارمیشنز اس طرح بنائی گئیں کہ عیسائیوں نے اپنے رائٹ اور لیفٹ فلینکس بہت زیادہ بھاری کیولری سے متعین کیے۔ مسلمانوں کے رائٹ اور لیفٹ فلینک لائٹ کیولری تھی، مگر مسلمانوں کا مرکز مضبوط تھا، اور ریزرو دستے جو یوسف نے پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر تھے۔ 30,000 کی فوج تقریباً 80,000 کے لشکر سے ٹکرانے والی تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی عیسائیوں کے رائٹ فلینک نے اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کا لیفٹ فلینک تقریباً شیٹر ہو کے رہ گیا۔ سملرلی مسلمانوں کا رائٹ فلینک بھی دشمنوں کے لیفٹ فلینک کے شدید دباؤ میں تھا۔ ان کے بھاری کیولری دستے مسلمانوں کی لائٹ کیولری پر غالب آ رہے تھے۔ یوسف بن تاشفین نے جب یہ دیکھا کہ جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف پلٹ رہا ہے
تو توقع سے بہت پہلے اپنے ریزرو دستوں کو لانچ کیا اور ان کو براہ راست اس ہلکے سینٹر کی طرف لانچ کیا کہ جو عیسائیوں کا مرکز تھا۔ عیسائیوں کا مرکز کمزور اور فلینکس مضبوط تھے۔ اس غلطی کا فائدہ یوسف نے فیصلہ کن طریقے سے اٹھایا۔ اپنی تمام طاقت کو جب اس نے دشمن کے مرکز میں جھونک دیا تو مرکز اکھڑ گیا اور مسلمان فوجیں دشمن کے پشت پر پہنچ گئیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہی جو کیولری اٹیک کر رہی تھی دشمن کی مسلمانوں کی صفوں پہ، وہ پلٹی اور اس کنفیوژن میں دشمن کی تمام صفیں اکھڑ گئیں۔ مسلمانوں نے اب چاروں طرف سے عیسائی فوج کو گھیر لیا تھا اور ایک شدید قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی ایک کمپریہنسو سلاٹر ہوتا ہے اور آخری آدمی تک عیسائی فوج کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتائج اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ 80,000 کے لشکر کاٹ دیا جاتا ہے۔ الفانسو صرف 500 سواروں کے ساتھ جان بچا کر بھاگتا ہے۔ مسلمانوں کی کیجولٹیز صرف 3,000 شہداء ہوتے ہیں۔ جنگ زلاقہ کے بعد یوسف وقت ضائع کیے بغیر پیش قدمی کرتے ہیں اور تمام ان علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا جاتا ہے جن پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ آئیبیرین پیننسولا اور مسلم اندلوسیا ایک دفعہ پھر مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس جنگی مہم کو مکمل کرنے کے بعد یوسف زیادہ دیر ہسپانیہ میں نہیں رکتے اور واپس اپنے مرکز مراکش میں آ جاتے ہیں۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد طائفہ کے باقی تمام بادشاہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں اور وہی طوائف الملوک کی شروع ہو جاتی ہے جس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے یوسف کو داخل ہونا پڑا تھا۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ مسلمان قیادت بدترین جاہل بدکار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نہ اس کو امت کی عزت اور آبرو کا خیال ہوتا ہے، نہ اس کو ان خطرات کا احساس ہوتا ہے کہ جو خارجی طور پر مسلمان ملت کو لاحق ہوتے ہیں۔ مسلمان علماء اندلوسیا کے بھی اور افریقہ کے بھی یوسف بن تاشفین سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیے اور اس فتنے کو ختم کیجیے۔ یوسف اس واقعے کے بعد 2-3 دفعہ اندلوسیا جاتے ہیں اور فتنوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن طائفے کے سربراہان اس قدر ناپاک ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے مفاد میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سٹی سٹیٹس میں محدود ہو کر عیسائیوں سے پھر مدد طلب کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام علماء بشمول امام وقت امام غزالی یوسف بن تاشفین کو حکم دیتے ہیں کہ براہ راست جائے اور طائفے کے تمام سربراہان کو ڈپوز کر کے، ان کو معزول کر کے اندلوسیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ یوسف ایک اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کو بہت زیادہ تامل تھا اس بات پر کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے تمام مسلمان امت سے علماء کو بلوا کر یا ان سے رابطے کر کے ان سے فتوے لیے اور ان کی رائے لی۔ جب ان کو یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اگر اس وقت آپ نے اندلوسیا میں دخل دے کر ان ناپاک حکمرانوں کو معزول نہیں کیا تو مسلمانوں کا ایک پورا علاقہ دارالکفر بن جائے گا، تو تب یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب حتمی طور پر اندلوسیا کو اپنی سلطنت مرابطون میں شامل کر لیا جائے۔ تمام علماء کے فتووں کے بعد بالآخر یوسف بن تاشفین آخری دفعہ جبرالٹر اسٹریٹ کو کراس کرتے ہیں اور طائفے کے تمام بادشاہوں کو معزول کر کے اندلوسیا کو سلطنت مرابطون میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ 1094 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان کی سلطنت مرابطون فرانس کے جنوب سے لے کر سینیگال تک پھیل چکتی ہے۔ یوسف بن تاشفین 50 سال تک عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اور 1107 عیسوی میں انتقال کرتے ہیں اور مراکش کے شہر میں دفن ہیں۔ آپ کی اس ملٹری کیمپین کی وجہ سے مزید 400 سال تک اسپین مسلمانوں کے پاس رہتا ہے۔ اسپین کی تہذیب مزید 400 سال تک مسلمانوں کے پاس رہتی ہے اور غرناطہ جیسی عظیم تہذیبیں جنم لیتی ہیں۔ غرناطہ میں الحمرا کا محل آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین کے اسپین میں دخل دینے کی وجہ سے اندلوسیا مزید 400 سال مسلمانوں کے پاس رہتا ہے اور بالآخر 1492 میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بڑی بڑی شاندار تہذیبیں، غرناطہ کا شہر اور الحمرا کا محل اسی اندلوسیا میں اسی عرصے میں بنایا جاتا ہے۔ آج بھی اندلوسیا میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی شاندار مثالیں موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین جنگوں میں جنگ زلاقہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس جنگ کے بعد بہت بڑے بڑے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو عیسائی دنیا کے دونوں پرونگز، جو وہ ایک قسطنطنیہ کے ذریعے اور دوسرا فرانس اور اسپین کے ذریعے مسلمان ملت کے خلاف لانچ کر چکے تھے، وہ دونوں پرونگز کچل دیے جاتے ہیں۔ مسلم دنیا پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اندلوسیا کے طائفے حکومت کے قابل نہیں ہیں
اور پوری امت مسلمہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو ڈپوز کیا جائے۔ مگر ان جنگوں کے نتیجے میں پوری عیسائی دنیا میں غم و غصے اور ہیوملیشن کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایک مزید آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک منظم محاذ تیار کیا جائے۔ یہی دو جنگیں تھیں کہ جن میں شکست کھانے کے بعد صلیبی جنگوں کا تصور مغرب میں پیدا کیا گیا۔ پوپ براہ راست انوالو ہوتے ہیں، تمام بازنطینی بادشاہوں سے لے کر فرانس کے بادشاہوں تک ہر کوئی اس میں شامل ہوتا ہے، اور ایک آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر حملے کر کے ان تمام علاقوں کو بازیاب کرایا جائے جن پر مسلمان قبضہ کر چکے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ جنگ مینزیکٹ 1071 میں لڑی جاتی ہے، زلاقہ 1086 میں، اور 1095 میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی دو شاندار فتوحات کے باوجود عباسی خلافت اور فاطمی خلافت مصر میں جو قائم تھی آپس میں باہم دست و گریباں تھے۔ انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1095 میں ایک بہت بھاری تعداد میں پورے یورپ سے کمبائنڈ کرسچن آرمیز فلسطین کے علاقوں پہ لینڈ کرتی ہیں۔ الپ ارسلان اور یوسف بن تاشفین کی دلیری اور ان کی جرأت اور غیرت کے باوجود ملت اسلامیہ کے سربراہ بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ خلافت عباسیہ اور خلافت فاطمیہ آپس میں باہم دست و گریباں رہتے ہیں، اور انہی کمزوریوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو منظم کرتا ہے، اور 1095 میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور بہت بھاری صلیبی لشکر فلسطین کے ساحل پر اترتا ہے۔ 1095 میں صلیبی لشکر کا فلسطین اور شام کے ساحل پر لینڈ کرنے کے بعد 4 سال کے عرصے میں بیت المقدس شریف مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور 1099 میں پہلی صلیبی جنگ میں صلیبی بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا جاتا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجیے گا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس شریف کو آزاد کیا تھا، ایک ایک عیسائی معاف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ موقع تھا کہ جب عیسائی فوجیں دوبارہ بیت المقدس شریف میں داخل ہوتی ہیں۔ مسجد عمر جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی تھی، وہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مسلمان بیت المقدس شریف میں زندہ نہیں بچتا۔ پوری مسلمان امت ایک شدید دکھ اور آزمائش کا شکار ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ صلیبی جنگوں کا آغاز تھا، اور آئندہ 200 سال تک مشرقی وسطی میں مسلمان مغربی تہذیب کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ اسی دور میں مسلمان جلیل القدر سپہ سالار اور مجاہدین عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، اور تاریخ کا ایک نئے باب رقم کیے جاتے ہیں۔ فلسطین میں ایک عیسائی ریاست قائم کر دی جاتی ہے جس کا نام کنگڈم آف جیروشلم تھا۔ اس میں بیت المقدس کے ساتھ انطاکیہ اور آس پاس کے کئی اور قلعے بھی شامل تھے۔ عیسائی فوجوں کے ساتھ ان کا ایک نیا آرمڈ ڈویژن بھی آتا ہے جس کو دنیا ہاسپٹلر اور ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نائٹس پہلی دفعہ مسلمان علاقوں میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ وہی نائٹس ہیں کہ جو ظاہراً دیکھنے میں عیسائی ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ یہودی ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جن کو ہم فری میسنز کہتے ہیں، اور نیو کون کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ آئیڈیالوجی جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہی ہے، اس کا آغاز ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹ سے ہوتا ہے، اور ان کا پہلا تعارف مسلمان ملت کو پہلی صلیبی جنگ میں ہوتا ہے۔ یہ بات غیر معمولی ہے کہ عیسائی دنیا نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، لیکن وہاں پر جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ زائنسٹ ٹیمپلر نائٹس کی ہوتی ہے، اور اس کو ایک سیکولر ریاست ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک عیسائی ریاست نہیں تھی، وہ ایک سیکولر ریاست تھی، اور مقصد یہی تھا کہ اگر یہودی اس وقت اپنا اس گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کا اعلان کر دیتے تو عیسائی دنیا ان کے خلاف ہو جاتی۔ یہاں ایک نئے کھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ نیوکون زائنسٹس یا فری میسن ٹیمپلر نائٹس عیسائیوں کو استعمال کرتے ہیں مسلمان دنیا سے تصادم کرنے میں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کنگڈم آف جیروشلم جو بنیاد ہوتی ہے گریٹر اسرائیل کی، اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ آج کی دنیا میں ایگزیکٹلی وہی کھیل دہرایا جا رہا ہے۔ 1000 سال کے بعد آج کے فری میسن ٹیمپلر نائٹس، نیوکون ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ عیسائی دنیا کو بیوقوف بنا کر مسلمان ملت پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آج کی صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں جو کنگڈم آف جیروشلم کو قائم کرنے میں ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس کے تھے۔ اب تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ بیت المقدس شریف 90 سال عیسائیوں کے پاس رہتا ہے، اور 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے لیے آزاد کرتے ہیں۔
सलीबी जंगों के खत्म होने के बाद ईसाइयों को इंकशाफ होता है कि ये टेम्पलर और हॉस्पिटल नाइट्स बिद्दती फिरके हैं और इनका ईसाइयत से कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है। खुद ईसाई पोप इनको तबाह बर्बाद करने का हुक्म जारी करता है और पूरी ईसाई दुनिया में इन टेम्पलर और हॉस्पिटल नाइट्स की प्रोसिक्यूशन होती है और इनको जिंदा जला दिया जाता है। उस वक्त की ईसाई दुनिया को सलीबी जंगों के खत्म होने के बाद अंदाजा हुआ कि किस तरह इन ज़ायनिस्ट ने उनको बेवकूफ बनाया था। आज की ईसाई दुनिया को अभी तक इसका इल्म नहीं है कि किस तरह ये टेम्पलर नाइट्स, ये फ्री मेसन्स, ये एवेंजलिकल क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट इनको इस्तेमाल करके मुसलमानों के साथ मुतसादम कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने के बाद 1917 तक बैतुल मक़दस शरीफ मुसलमानों के पास रहा, जब पहली जंग अजीम के बाद ब्रिटिश मैंडेट यहां कायम किया गया। इसराइल की रियासत के कयाम के बाद बैतुल मक़दस शरीफ का इलाका उर्दून के पास था, मगर 1967 की जंग में उर्दून से छीनकर इसराइल के पास चला गया और अभी तक बैतुल मक़दस शरीफ इसराइल के पास है और किसी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुंतजर। 1095 में शुरू होने वाली सलीबी जंगें आज भी जारी हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम तफसील से सलीबी जंगों का मुताला करेंगे और उन तमाम मुसलमान हीरोज, मुजाहिदीन, गाजियों और तलवारों का जिक्र करेंगे कि जो वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला उम्मत के दिफा के लिए भेजता रहा। 11वीं सदी में अलप अरसलान और यूसुफ बिन ताशफीन उम्मत मुस्लिमा की आबरू के मुहाफिज थे। आने वाले वक्तों में और भी गाजी इस फरीजे को अंजाम देते रहे। इंशाअल्लाह इन पर आइंदा बात करेंगे।